बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वेकअप पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सिमी कमाल जो कि हिसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। मोहतरमा सिमी कमाल जो कि कोलंबो में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI की वाइस चेयरपर्सन है और पाकिस्तान में NED यूनिवर्सिटी में पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट PHWI के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर की शरीक बानी है, मुशीर के तौर पर काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से तालीम हासिल करने वाली सिमी कमाल जो कि ख़वातीन के हक़ूक़ के कारकुन के तौर पर 40 साल का तजुर्बा रखती हैं। उन्होंने 50 ममालिक का सफ़र किया है और पॉलिसी, हिकमत अमली, तशख़ीस, प्रोग्रामिंग और तरसील में आलमी सतह पर तस्लीम किया है और इस हवाले से काम किया, अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो 180 तहक़ीक़ी और तशख़ीसी रिपोर्टों, 50 से ज़ायद हैंडबुक्स, तरबियती मॉड्यूल्स, मुतादिद किताबों के अबवाब और 400 से ज़्यादा मज़ामीन और कागज़ात की शरीक मुसन्निफ़ा भी हैं। वो बैनुल अक़वामी और कौमी अवार्ड्स की वसूल कुनंदा भी हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ओवर टू यू मिस सिमी कमाल। ख़वातीनो हज़रात, आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जाग जाओ यानी वेकअप पाकिस्तान की इस महफ़िल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का उन्वान है आब व ग़िज़ा की पायदारी और हिफाजत। सवाल ये है कि हमारे करीबी और दूर के मुस्तक़बिल में मौसमियाती तब्दीली के पैराए में लोगों तक पानी की रसाई और ग़िज़ा की फ़राहमी कैसे होगी? क्या हम ये कर सकेंगे? इस वक्त दुनिया में जो बहुत अमीर लोग हैं या और जो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, उनका जो जुनून है वो मौसमियाती तब्दीली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इक़्तिसादी तौर पर जो ताकतवर ममालिक हैं वो मौसमियाती तब्दीली के अहदाफ पूरे करने के लिए अपने नदीदेपन की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। उन्हें अभी भी बहुत कुछ चाहिए। बिलियनर बन चुके हैं, पता नहीं अपने साथ कहाँ लेके जाएंगे, मार्स पे शायद। तो तरक्की याफ्ता ममालिक ने मौसमियाती नुकसानात की तलाफ़ी के लिए 2020 में वादा किया था कि वो $100 अरब सालाना उन मुल्कों को देंगे जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस वक्त बहरान का शिकार हैं। लगता है कि ये वादा पूरा नहीं होगा। कार्बन अखराज कम करने के अहदाफ भी मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक जो तय किए गए थे, लगता नहीं है कि वो भी पूरे होंगे। आलमी इदारा बराए खुराक और ज़राअत के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 3 अरब से ज़्यादा लोग हैं जिन तक उतनी ग़िज़ा नहीं पहुंच पाती जो उनको जीने के लिए चाहिए, और इसमें से तकरीबन 2 अरब लोग एशिया में हैं और अफ्रीका की 90% से ज़्यादा लोगों को सही ग़िज़ा नहीं मिल रही। पानी के बहरान के बारे में तो आप लोग रोज़ टीवी पे देख रहे होंगे किस तरह से सैलाब आ रहे हैं और किस तरह से गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत सारे आबी वसाइल खुश्क हो चुके हैं। दुनिया के बच्चे और नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं, लेकिन ताकतवर मुल्कों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। इन हालात में बहुत सोचने का मुकाम है और इस उन्वान के ऊपर आज कुछ नौजवान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने ख्यालों का इजहार करेंगे। आइए मैं उनसे आपका कुछ तारुफ़ कराती हूँ। यहाँ पे मेरे सीधे हाथ पे सना बख्श मूसा है, उनके आगे अनीक साहब बैठे हुए हैं। मेरे उल्टे हाथ पे जो सबसे कम सिन आज मेरे मेहमान हैं तौफीक पाशा मुराज हैं और उनके आगे डॉक्टर शगुफ्ता सहर हैं। उनको आज इसलिए मदऊ किया है कि ये नौजवानों के साथ कई सालों से माहौलियाती तब्दीली और पानी के शोबों में काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। तो एक एक करके मैं इनका थोड़ा तफसीली तारुफ भी कराती चलूँ। सबसे पहले सना बख्श मूसा साहिबा जो हिसार फाउंडेशन में डायरेक्टर हैं बैरूनी ताल्लुकात की और मेरी बहुत पुरानी कॉलीग हैं। इन्होंने 2021 में लंदन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है जिसमें डेवलपमेंट स्टडीज़ में। उसके अलावा ये इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में BA कर चुकी हैं। ये बड़ी मुनफरिद डिग्री है जो पाकिस्तान में इनके अलावा मुझे नहीं पता किसने ली है। और ये 2009 से हिसार फाउंडेशन में सीनियर लीडरशिप टीम की रुकन की हैसियत से काम कर रही हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में शामिल रही हैं। इनको लिखने लिखाने का भी बहुत शौक़ और शऊर है। अब अनीक आज़म की तरफ आती हूँ। ये एक PhD के महक़िक़ हैं और गैर रिवायती आबी वसाइल और पानी के पायदार तरीक़ों पे काम कर रहे हैं। उनकी तहक़ीक़ में हवा से पानी निकालने के नए तरीक़े भी शामिल हैं, जिसके बारे में मैं ख़ुद बहुत सालों से कहती रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस पर कोई काम कर रहा है। और नई किस्म की जो ग्रुप्स और शराकत दारियाँ बन रहे हैं उनकी भी तलाश में लगे रहते हैं।
وہ پانی میں نوجوانوں کی قیادت کی ایک مضبوط حامی ہے اور پاکستان میں انٹرنیشنل واٹر ایسوسی ایشن کی ینگ واٹر پروفیشنلز کے جو ملکی چیپٹر ہے اس کی صدارت کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں مزید باہمی تعاون کے اقدامات کے خواہاں ہیں. یہ بین الاقوامی اور قومی سطح پر مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں. تو خوش آمدید. بہت شکریہ. میرے الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیے تو ڈاکٹر شگفتہ سحر صاحبہ ہیں. یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی جامعہ کراچی میں شعبہ زراعت میں. یہ پلانٹ پروٹیکشن اور زراعت میں بیچلرز کر چکی ہیں اور ان کی جو پی ایچ ڈی تھی وہ زرعی بایو ٹیکنالوجی، اس پہ ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں آپ نے کیا ہے. مجھے آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ کو بچپن سے جانتی ہوں. جب آپ پیدا ہوئی تھی میں نے آپ کو اس وقت دیکھا تھا. تو میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ پی ایچ ڈی کر چکی ہیں اور آپ اس وقت تعلیم و تدریس کے علاوہ ایک نئے پروگرام آب و دانہ سے بھی منسلک ہیں. اب آئیے جناب جو ہم میرے سب سے کم سن مہمان، میں نے آپ کو پہلے بھی کیا ہے، توفیق پاشا مراد صاحب میرے بہت پرانے ساتھی ہیں اور ایک بہت معروف عوامی اور میڈیا شخصیت ہیں. آج بھی جب یہاں آئیں تو بہت سارے لوگ ان کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. ان کے باغبانی کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. تو باغبانی، پھولوں کی کاشت، زمین کی تزئین کی ڈیزائن، گھر پر مبنی خوراک کی پیداوار، پانی کے انتظام، خاص طور پر چھوٹے کھیتوں میں جس طرح سے کام ہوتا ہے اور گھروں میں جس طرح سے سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں، یہ 30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. جناب توفیق مراد نے سندھ کے مختلف علاقوں میں پانی کی منصفانہ طریقے سے استعمال پہ بھی بہت کام کیا ہے اور اعلیٰ آمدنی والی فصلوں کی مختلف اقسام متعارف کروائی ہیں. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. پہلے ہم باقی 3 مہمانوں سے بات کریں گے اور پھر آپ کی طرف آئیں گے. ثنا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے IWRM انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ ڈگری آج سے اتنے سالوں پہلے کی تھی، کیوں کی؟ آپ کو کیوں خیال آیا کہ میں اس شعبے میں جاؤں؟ سیمی ایکچولی یہ میرا بچپن سے ایک فوکس رہا ہے، کیونکہ میں جب چھوٹی تھی تو ہم لوگ اپ نارتھ گئے تھے، تو ہم لوگ اسکردو میں تھے، تو ہم لوگ ایک برج پہ تھے، پل پہ تھے، اور نیچے میں نے دیکھا تو انڈس ریور ماشاءاللہ مطلب زور اور شور سے بہہ رہا تھا، اور بس مجھے پیار ہو گیا. تو میں نے کہا کہ مجھے اس انڈس ریور کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے زندگی میں. پھر ظاہر بڑے ہوئے، اسکول گئے، کالج میں یہ ہوا کہ ریسورس پالیٹکس سیکھا کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ریسورس جو نیچرل ریسورس ہے اس کی بھی تو ایک مینجمنٹ اور اس کے بھی پولیٹیکل پہلو ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے ایک آپ کہیں کہ دونوں جو میری انٹرسٹ تھی کہ ایک مجھے سوشل پالیسی وغیرہ دیکھنا تھا اور انوائرمنٹل اسٹڈیز، تو اس کی ایک مرجنگ ہو گئی. تو اس طرح سے بس وہ پھر مجھے ایک پروفیسر مل گئی وہاں پہ جنہوں نے مجھے انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ کی سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرایا، اور بس مجھے یہ لگا کہ یہ بالکل یہ صحیح ہے کہ یہ اکنامک بھی دیکھتا ہے، انوائرمنٹل بھی دیکھ رہا ہے، اور ایفیشنسی اور ایکویٹی بھی دیکھ رہا ہے. سندھو دریا سے آپ کو پیار ہو گیا. مجھے تو یہ سن کے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو دریا ہے یہ ہماری ماتا ہے، اور اگر ہمیں اس سے پیار نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے بچائیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہم اس دریا کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب میں انیق آپ کی طرف آتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اگلی پیڑھی کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پانی اور زراعت کے بارے میں سوچیں، یا بھی انہیں اور کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا مس کمال کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ جو نوجوان نسل ہے اس کی آواز بھی پہنچنی چاہیے ایک ایسے توسط سے جو کہ بہت زیادہ دیکھا جائے اور اس کو سنا جائے. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں ان تمام نوجوانوں کی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. اور اس سے پہلے شروع کروں کہ میرے سامنے جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بالکل اپنا غیبی استاد مانتا ہوں، کیونکہ میں نے توفیق پاشا صاحب سے ایک لفظ سیکھا ہے پنیری، جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں سیکھا تھا اپنی والدہ سے، اور میں نے آپ سے سیکھا ہے پانی کی نگہبانی کے بارے میں. تو آپ دونوں میرے غیبی اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو نئی نسل ہے اس کے اوپر ہماری پچھلی نسلوں سے کہیں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ
پانی کے ترسیل فراہمی جنریشن ہو گئی اور اس کی مینجمنٹ کے اوپر کام کریں. لیکن جو ہمیں رجحان نظر آتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس دکھتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈیٹا کی طرف جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ تکنیکی میدان کی طرف زیادہ سرگرمیاں کرتے ہیں. لیکن جو ہماری سماجی میدان ہے جہاں پر ہمیں پانی کی ضرورت انتہائی اہم ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن کمپیوٹر چلانے والا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس چیز کو ہمیں بہت غور طلب بات ہے اور اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمارے جوانوں کو اس کا رجحان بڑھایا جائے اس پانی کی نگہبانی کا، اور کس طرح سے جو ہمارے اس میدان میں جو سینئرز ہیں، آپ ہیں، پاشا صاحب ہیں، وہ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. چلیے، مجھے تو یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیڑھی کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. اب میں شگفتہ آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کا کیونکہ آپ کا شعبہ ہے تدریس کا اور آپ کا تعلق ایک بہت بڑی جامعہ سے ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ نوجوان جو کہ پانی یا زراعت یا غذائیت میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. یہاں پر یہ کراچی میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ ایگری بزنس مینجمنٹ، یہاں کراچی میں جو بھی نوجوان ہیں وہ اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں ایگریکلچر کے بارے میں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جن اسٹوڈنٹس کا داخلہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ تھوڑے سے انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی جانتا نہیں ہے اس بارے میں، اربنائزیشن وغیرہ ہے. تو میں ان کو پہلی کلاس میں، انٹروڈکٹری کلاس میں ایک بات یہ کہتی ہوں، دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ شعبہ بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ صرف اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کی زندگی میں کھانا امپورٹنٹ ہے. بس یہی میں انٹروڈکشن کروا سکتی ہوں. تو یہاں پر ان کو تھوڑا سا یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ کسی کو جا کر یہ بتائیں کہ ہم اس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور امپورٹنس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کیسے اپنی ڈیلی لائف میں نئی اسٹریٹجیز کا عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو ملٹیپل مسائل کا سامنا ہے. یہاں پر ایک اویئرنیس دینی چاہیے ہمیں کراچی آئٹس کو خاص طور سے کہ کس طریقے سے آپ واٹر ریسورسز کو ایک اعتدال میں استعمال کریں، اور کتنا اہم ہے ہمارے لیے کھانا اگانا سیکھنا. تو یہ سب امپورٹنس کے بارے میں ان کو جب اویئرنیس دینی پڑتی ہے، یہاں پر ہمیں ان کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ جا کر بتائیں سب لوگوں کو اور یہ سمجھائیں تاکہ آپ کی فیلڈ کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلے یہاں پر سب کراچی کے لوگوں کو خاص طور سے. اب یہ بتائیے کہ ایک وہ بندہ جو آپ کے شعبے سے ایک ڈگری لے کے نکلے، اس کو وہ کیا کام ملتا ہے؟ دیکھیں کام تو خیر بہت ملتا ہے کیونکہ یہاں پر کمپنیز کئی طرح کی ہیں. پیسٹیسائڈ کمپنیز بھی ہیں، فرٹیلائزر کمپنیز بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے اب اویئرنیس ہو رہی ہے اربن فارمنگ کی طرف. تو اپنی سروسز بہت سارے اسٹوڈنٹس پرووائڈ کرتے ہیں. جو بھی کوئی اپنے گھر کو لینڈسکیپ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، خوبصورت بنانے کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہائر کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کوئی بلڈنگ بنائیں خوبصورت، اس کو کریں، اس میں پلانٹیشن وغیرہ کریں. ایون ہاؤس ہولڈز وغیرہ میں بھی جو لوگ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہائر کرتے ہیں. تو جاب اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کریں. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے کہ ہمارے پاس فوڈ پروڈکشن تو ہو رہی ہے کافی زیادہ، لیکن ویسٹ بہت ہو رہا ہے فوڈ، اور ویسٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک ویلیو ایڈیشن ہے، ایک میں اگر ایک مثال دوں، ایک آم پیٹی ہے آم کی، اس میں چھوٹا بڑا ہر ٹائپ کا ہر رنگ کا آم ہو، اور آپ اسی کی سارٹنگ کر دیں، اسی کو آپ کلر کی بنیاد پہ، سائز کی بنیاد پہ اگر اس کو الگ الگ ڈبوں میں رکھ دیں تو ہر اسی ایک پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم ان کو کافی گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے بزنس وغیرہ بھی وہ اس طریقے سے اسٹارٹ کریں. اوکے، اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پاشا سے لمبی بات کریں گے.
اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں. اب ہم چلتے ہیں پاشا مراج کی طرف. پاشا آپ یہ بتائیے 20 سال سے آپ نوجوانوں کی نشو و نما میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ نوجوان جس کے ساتھ آپ 20 سال پہلے کام کرتے تھے اور وہ جو آج کا نوجوان ہے, اس میں پانی اور غذائیت اور زراعت کے شعبوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں 10 20 30 40 وقت گزرتا گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہمیشہ ایک سرٹن ایج گروپ میرے پاس آتا ہے, خاص طور پہ جو سیکھنے کے لیے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میرے پاس بہت آتے ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں. میں ورک شاپس کرتا ہوں, فیلڈ ٹرپس آرگنائز کرتا ہوں. ایک تو صرف پانی نہیں لیکن ماحولیات کے بارے میں جنرلی اسپیکنگ آج کے اسکول کے بچے آر مور اویئر. ان کو بہت زیادہ آگہی ہے اس کے بارے میں کہ ماحول کا مسئلہ ہے. یہ ہے اسکول کے بچے. اب جب وہ کالج اور یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں, ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک طالب علم یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کہیں پر کوئی ایک پارٹ ٹائم جاب مل جائے کہ میں اپنے والدین کا جو فیس وہ بھر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤں. ان کا سارا فوکس جو ہے وہ جب گریجویٹ بھی کر دیتے ہیں اور وہ گریجویٹ کر کے آتے ہیں جاب لینے کے لیے, تو ان کو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جی میرا پیکج کیا ہوگا. یو انڈرسٹینڈ؟ ان کی پرائیورٹی جو ہے نا وہ فائنینشیل ہے. سو دیٹ بیکمز اے پرابلم. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ان کی پرائیورٹی فائنینشیل نہ ہو تو وہ مختلف اور چیزوں پہ غور کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال میں جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ ڈبل ٹرپل اور کتنے گنا بڑھ گئی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی بھی اتنی طرح. جو اویئر اسٹوڈنٹس تھے اگر 2 تھے تو آج 200 ہونے چاہیے تھے. وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ ان کی جو فوکس ہے وہ اور چیزوں کی طرف ہے. دیکھیں آج سے بہت سال پہلے, کافی سال پہلے جب یہ کراچی میں ہیٹ ویو آیا تھا, اس سے پہلے کسی کا فوکس درخت لگانے پر نہیں تھا. ہم لگا رہے تھے, اس سے 20 سال 30 سال پہلے سے لگا رہے تھے. جب وہ ہیٹ ویو آیا تو لوگوں کا فوکس ہیٹ پر ہوا اور ان کا یہ خیال تھا درخت لگاؤ گے اگلے سال گرمی نہیں ہوگی. پھر ان کو سمجھانا پڑا اگلے سال نہیں لیکن ہاں درخت لگانا ضروری ہے. ان کو یہ بھی سمجھانا پڑا کہ صرف درخت نہیں لگانا ہے لیکن پاؤں کے نیچے جو آپ نے آگ جلائی ہوئی ہے اس کو بھی بجھانے کی ضرورت ہے. ہر آدمی چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو, ان کے گھر میں پانی کا ایک پرابلم ہے. بڑے شہروں میں ٹینکر آتے ہیں, ہر کسی کو پانی کا پرابلم ہے, لیکن وہ اس کو صرف گھر کی پانی کی اویلیبلٹی تک وہ سوچ سکتے ہیں, اس کے بیونڈ نہیں سوچ سکتے ہیں وہ. اور پھر اس میں وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے سٹی گورنمنٹس کو بلیم کر دینا, ایڈمنسٹریشن کو بلیم کر دینا. وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس میں اور کیا ایشوز ہیں. جبکہ ہم پچھلے 20-25 سال سے تو پانی کے سچویشن پر, مقصد ہے کہ وہ ایک ڈاکیومنٹری ہے, وہ ایک مرتبہ کانفرنس میں انہوں نے چلا دی تو میں نیچے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس میں ایک نوجوان پاشا تھا, کالی داڑھی تھی آپ کی طرح. تو اس وقت سے ہم بتا رہے ہیں. تو یس ایک اویئرنیس ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. میرے خیال سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک پیرنٹس کا بھی رجحان ہوتا ہے, تم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنو گے, تم بڑے ہو کے انجینئر بنو گے. پھر آئی ٹی کا جو ہے نا وہ فیلڈ آنا شروع ہو گیا. وہ ابھی بھی بہت سارے پیرنٹس کیونکہ وہ آئی ٹی سے خود اتنا ان کو نہیں پتہ ہے تو وہ شاید اپنے بچوں کو اس طرف نہیں بھیجتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ایک وہ بھی قصور ہے, پلس ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اگر ہم نے پانی کے بارے میں ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. جیسے فوڈ سائنسز کے بارے میں جو کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, فوڈ پروسیسنگ بزنس میں آج بہت اپرچونٹی ہے ان کو, لیکن
جب بھی وہ میرے پاس آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاشا صاحب ہمیں جاب کہاں ملے گی. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ کیونکہ وہ جو تھا نا, ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے کہ پانی ختم ہونے والا ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, پھر گلوبل وارمنگ کا وہ لفظ ڈراپ ہو گیا اور پھر ہم نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرنا شروع کیا. پھر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہو گئی ہے. اب بات کرنے کا وقت گزر گیا ہے, سوچنے کا وقت گزر گیا ہے, الارم بج رہا ہے, وہ فائر بریگیڈ کی گھنٹی بج رہی ہے, ٹنگ 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 ٹنگ, اب بھاگ دوڑ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی فیل مجھے بہت میں آپٹیمسٹک ہوں کہ آنے والے کچھ وقت کے اندر, کیونکہ دیکھیں ہمارا تو وقت ختم ہونے لگا ہے نا, ہم نے تو السلام علیکم کر دینا ہے آج نہیں تو کل. ہو از گوئنگ ٹو بی کنفرنٹڈ, یہ کس کو پرابلم ہوگا؟ یہ ان کو ہوگا, اور ان سے جو چھوٹے چھوٹے ٹک 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 نیچے تک جا رہے ہیں, ان کا مسئلہ ہے اگلے 40 سال. ہمارا پچھلے 40 سال جو مسئلے تھے وہ ہم نے ان سے ڈیل کر لی ہے. اگلے 40 سال یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ان کو اب دیکھیں نا, اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو سیلاب آیا ہے وہ ایک انکنونشنل سیلاب تھا. اس طرح کے سیلاب پہلے نہیں آتے تھے, اس طرح کی بارش پہلے نہیں ہوتی تھی. کون ایسا انسان ہے جس کو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں اب اندازہ نہیں ہے؟ گرمیاں سخت, سردیاں سخت, کم, موسم بدل گئے, خوراک کی کمی ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو, ہر انسان کو اب وہ نوٹس میں آ گئی یہ بات. تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ آنے والے دنوں میں بہت فرق پڑنے والا ہے. امید کر سکتے ہیں, امید پہ دنیا قائم ہے. ثنا, انہوں نے بھی بات کی ہے کہ اب بھاگ دوڑ کا وقت ہے, اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں پانی کی نگہبانی اور پانی کی پاسبانی کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, صوبوں کو کیا کرنا چاہیے اور ضلعوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سیمی, انہوں نے بہت باتیں کی ہیں, مجھے ایک رسپانس بھی دینا ہے ان کی باتوں کو. پہلے آپ نے ان سے پوچھا کہ اتنے سالوں میں نوجوان کے حوالے سے کوئی فرق پڑا ہے, لوگ آ رہے ہیں اس شعبے میں یا نہیں. تو میں نے بھی اس سیکٹر میں 10 سال سے زیادہ نکالے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو میری جنریشن ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سیکٹر میں آئے ہیں. مطلب میرے ساتھ میں شاید 5 یا 6 لوگوں کو گنتی کر سکوں کہ اچھا یہ بھی ڈیولپمنٹ فیلڈ یا پانی کے فیلڈ یا زراعت یا خوراک کے ساتھ مطلب کوئی ان کا کوئی جاب ہے. تو بٹ لیکن میں نے اسکولز میں بھی بہت, پاشا بھی جاتے ہیں, میں بھی گئی ہوں حصار فاؤنڈیشن کے تھرو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جو آگے جو اب جنریشن ہے نا اس میں بہت زیادہ آگے ہی آ گئی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوٹیوب ہو گیا, ٹک ٹاک, یہ ساری چیزیں, اس سے جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی نوجوانوں کو سب پتہ ہے. اگر آپ دنیا کی کلائمیٹ ایکشنز دیکھ لیں تو یہ گریٹا تھنبرگ جو ہیں 15 سال کی بچی, اس نے تو دنیا ہلا دی. فرائیڈیز فار فیوچر یا ایکسٹنکشن ریبیلین جو موومنٹ ہے, جو ابھی حال ہی میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ وین گو کی جو پینٹنگ ہے وہ ہاتھ انہوں نے, یا سوپ آئی تھنک انہوں نے سن فلاورز پہ سوپ پھینکا کہ بھائی یہ آپ آئل پہ, اس پہ کیوں آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں, جو مسئلہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کا اس پہ دیکھیں نا, اس پہ کوئی کام لیں. تو اور ایک چیز میں نے اس شعبے میں سیکھی ہے, ارتھ اوور شوٹ ڈے. یہ مجھے بہت اتنی یہ اہم بات ہے, اور میں یہ ارتھ ڈے واٹر ڈے بھی ہوتا ہے لیکن یہ ارتھ اوور شوٹ ڈے سمجھنے کی بات ہے. یہ 20 جولائی کو اس سال ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ارتھ کی جو پوٹینشیل ہے نا کہ ہماری پاپولیشن کو وہ سنبھال سکے, وہ ہم نے 28 جولائی کو ختم کر دی. مطلب کہ 29 جولائی سے ہم لوگ بوروڈ ٹائم پہ ہیں, ان دا سینس کہ جو اب ہم ریسورسز استعمال کر رہے ہیں وہ اتنے ارتھ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ جنریٹ کر سکے. اب آپ پانی کے اوپر آ جائیں. پانی کا یہ ہے مسئلہ میرے خیال سے, اور آئی تھنک بہت لوگ واقفیت کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے پاکستان میں اسپیشلی. آئی تھنک ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایک ہم لوگ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے. ہم لوگ جو پانی ہمارا ہے اس کو ہمیں ری یوز کرنا چاہیے. باقی دنیا میں ہوتا ہے, ہم لوگ
نہیں کرے. اس کو ہم تھنک سنگاپور میں شاید 7 دفعہ ہوتا ہے, UK میں 10 دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. پھر الگ الگ لیولز پہ ہم لوگ واٹر کنزرویشن کر سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایون گھروں میں جو ہے وہ الگ الگ قسم کے پانی کے بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ گرے واٹر ہے, بلیک واٹر ہے. اب گرے واٹر کیا ہے کہ جب صابن اور پانی مکس ہوتا ہے تو گرے واٹر تو آپ استعمال کر سکتے ہیں واپس, بلیک واٹر آپ نہیں کر سکتے. گرین واٹر جو ہے وہ جو آپ کے باغ میں جو پانی جو پلانٹ سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی ری یوز ہو سکتا ہے. تو صوبوں کو تو ڈیفینیٹلی سیمی ایک چیز ان کو پانی کے مسئلے سے نا سیاست کو نکالیں. جو سلوشنز ہیں, نیچر بیس سلوشنز ہے جو صدیوں سے آ رہی ہیں. بلوچستان میں کاریز دیکھ لیں آپ, یا یہاں پہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں, ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. صدیوں سے لوگ رہ رہے تھے اسی پانی میں. یہ پانی اس کی جو کوانٹم ہے, مطلب جو وہ ہے وسائل, وہ تو کم نہیں ہو رہے, مطلب وہ کم نہیں ہوئے. یہ اسی وسائل میں لوگوں نے اس کو پانی کو مینیج کیا ہے. استعمال کرنے والے بڑھ گئے ہیں جی, اور اس کا پانی کا ضیاع بھی بہت بڑھ گیا ہے. اچھا انیق, اب آپ یہ بتائیے, پہلے بتائیے کہ آپ اس شعبے میں کیوں آئے, اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ نوجوانوں کو ان شعبوں میں لانے کے لیے, پانی اور خوراک کے شعبوں میں لانے کے لیے, زراعت میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اچھا, یہ بہت کسی سے بھی اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ ابھی حالیہ طور پہ آپ اس میں کیوں ہیں, تو اس کا جواب جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے سامنے والے کے لیے دینا. میں کوشش کروں گا کہ میں حق ادا کر سکوں اس پوری ڈائلاگ کا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے, اس پوری بحث کا. میرا تعلق پانی سے اس طرح سے ہوا کہ پانی کی, جیسے پاشا صاحب نے کہا اور ثنا نے کہا, کہ پانی کے مسائل تو کراچی میں بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ یا تو ہمیں 2000 کا ٹینکر بھر ڈالنا پڑتا ہے, یا پھر جو ہے ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ چوکیدار چلا گیا ہے پانی کھولنے کے لیے, جلدی دھو لو نہا لو, جو کرنا کر لو. ٹھیک ہے, تو اب جب ایک جوان اس طرح سے بڑھتا ہے اور جب وہ طاقتور ہوتا ہے, تو اس کے اندر جب سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے, تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بنیادی ضروریات ہی مکمل نہیں ہو پا رہی ہماری, تو میں آگے کیا دیکھوں. پانی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے. میں بھی اسی سوچ و فکر کا پیروکار ہو گیا کہ جو بنیادی ضرورت ہے, بجلی تو دور کی بات ہو گئی, اب بنیادی ضرورت بن گئی ہے, لیکن میں تو نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر. میں کیا, میرے جن کے ساتھ ہم یہ دنیا میں جو رہتے ہیں, جو جانور ہیں, انواع و اقسام کے پودے ہیں, وہ تمام چیزیں, ہمیں اشرف المخلوقات جو چیزیں بناتی ہیں, وہ چیز بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو کیا فائدہ ایک 4 سال کی ڈگری حاصل کریں اور پھر 2 سال مزید پڑھیں, پھر 4 سال مزید پڑھیں, اور اس کے بعد بھی ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ جو ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو میری جو موٹیویشن تھی, جو میری غذا تھی اس میدان کی طرف آنے کی, وہ یہی تھی کہ کچھ تو طریقہ ہونا چاہیے, کیونکہ ساری چیزیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ ساری انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں, اور انسان اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال میں لاتا ہے. تو کیوں نہ اس کو پانی کو ایک مقصد بنایا جائے, اور جتنی بھی نئی تحقیق ہو رہی ہے اس کو اس طرف گامزن کیا جائے. تو میں نے دیکھنا شروع کیا, اور میں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر سرچنگ شروع کی. تو اور میرے استاد نے بھی کافی زیادہ مجھے اس میں میرا ساتھ دیا. تو مجھے پتہ چلا کہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ بہت اسپیشلائزڈ اور کمیونٹیز ہیں, اسرائیل کی بات کر رہا ہوں میں, تو انہوں نے پانی کے اوپر کام کیا ہے, اور انہوں نے ایسی مشینیں بنائی ہیں, دریافت کی ہیں, جو کہ فضا سے نمی کو حاصل کرنے کے بعد اس میں سے پانی نکالتی ہیں, اور ایمرجنسی رسپانس یعنی کہ آفات کے اوقات میں, اور ایون اپنی فوجیوں کے لیے انہوں نے وہ گاڑیاں تیار کی ہیں, جس کو وہ بھیجتے ہیں اور اس سے فائدہ وصول کر رہے ہیں, اسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. اوکے انیق, آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کا ایک اور سوال بچتا ہے, وہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا.
آئیے اب ہم اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. انیق, آپ سے میرا ایک دوسرا سوال تھا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں آپ جیسے اور نوجوانوں کو ان شعبوں میں لانے کے لیے؟ دیکھیں, میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ مجھے ایک نمونہ بنا کے رکھا جائے اور کہا جائے کہ ان جیسے جو بھی حضرات اور خواتین ہیں وہ سامنے آئیں. میں کہتا ہوں کہ میں تو بہت حقیر محقق بھی نہیں ہوں, ابھی تو میں ایک طالب علم ہوں, اور میری خواہش ہے کہ میں تاحیات ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھتا رہوں اور آگے لے کر چلتا رہوں چیزوں کو. لیکن اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, بالخصوص تدریسی کام ہے ہمارا, اس کے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں, اگر ان کے ذہن میں ہی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہماری جو ضروریات ہیں اس کو ہمیں کس طرح سے پورا کرنا ہے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں, 20 سالوں میں, 30 سالوں میں, تو وہ ان طالب علموں کے ذہن میں وہ چیز اجاگر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکیں گے. اور اگر ہمارے اساتذہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے, تو ایک بچہ جو 8 گھنٹے یونیورسٹی کے اندر گزارتا ہے, تو میں شاید اس بات کو نہ مان سکوں کہ اس 8 گھنٹے ہر دن گزارنے کے بعد بھی اس کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی کہ پانی کو بچایا جائے, سنبھالا جائے. اور یہ کسی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. پانی جو ہے وہ واقعی میں پانی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ پانی کا کوئی شیپ نہیں ہوتی ہے, کوئی وہ نہیں ہوتا, تو پانی کو جس آپ پیرائے میں ڈال دیں پانی اس پیرائے میں گھل جاتا ہے. میری جو فیلڈ ہے جو وہ میکینیکل انجینئرنگ ہے, لیکن اس کے اندر بھی ایک پہلو مجھے ملا اور میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اسی طرح سے سماجی میدان ہے, ٹیکنیکل میں ڈیٹا کی بات ہو رہی تھی, کمپیوٹرز کی بات ہو رہی تھی, تو پانی کے بچاؤ کے لیے آج کل ڈیٹا جس قدر استعمال کیا جا رہا ہے, اس کی مثال ہمیں سیکھنی چاہیے. اور یہ بہت ایک ریالٹی ہے, ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح سے پانی کو بچا سکتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ آپ کا انیق. آپ ایک استاد ہیں شگفتہ, ابھی انہوں نے یہ بات کہی کہ استادوں کو بھی جس طرح سے وہ پڑھاتے ہیں اس میں کچھ تبدیلی لانا چاہیے. آپ ان سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتی ہوں, اور اس بارے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں, ہم نے ابھی تک نا بہت سارے دوسرے شعبوں کے افراد کو گلوریفائی کیا ہوا ہے, یہ دنیا میں ہیرو ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کے لوگ جو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, جیسے گریٹا کی بات کی ہے ابھی ثنا نے, تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں. اور اگر کسی نے کوئی اچیومنٹ, ناٹ ان مانیٹری سینس پیسہ کمانے اور پیسہ جمع کرنے کی کو ابھی ہم ہٹا دیتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو سیو کرنے کے لیے, جس طرح بہت ساری ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ سے بلانگ کرتی ہوں تو میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں, کہ ایک کپل نے ایک کافی 10-14 ایئرز اپنی لائف کے اسپینڈ کیے اور ایک پورے ایریا کو ایک فارسٹ میں تبدیل کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلس کو آگے لانا چاہیے اور ان کو ایک ہیروئک درجہ, ایک ہیرو کا درجہ دینا چاہیے. اور کافی زیادہ کام پاشا صاحب نے بھی کیا ہے, باقاعدہ ان کا پروگرام بھی کافی لوگ پسند کرتے تھے. اور ایک چیز جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب میری جنریشن میں بھی, مجھ سے ینگر جنریشن میں بھی یہ فیلنگ نہیں ہے کسی میں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا کوئی ڈفرینس ہم پیدا کر سکتے ہیں دنیا میں. اوکے, یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. پاشا, آخر میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ٹف ون, مشکل ہے, کیونکہ اس کے قصوروار ہم ہیں. اگر وہ اس طرح فیل کرتے ہیں تو ہماری وجہ سے کرتے ہیں, ہم نے ان کو اس طرح فیل کروایا یا ہم نے اور کوئی چیز ان کو نہیں فیل کروائی. تو ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنا فرق کر رہے ہیں. جو ثنا نے کہا کہ ان کی جنریشن میں یا ان کی ساتھیوں میں 5, میں کہہ رہا ہوں وہ 5 تو شی واز ویری جنرس, شاید 1-2 ہوں گے. بٹ ایز یو گیٹ ینگر کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت لوگ گھسے, لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پانی اور خوراک میں جو ہے نا وہ کم گئے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے یہاں تو نوجوان نسل جو خوراک اگا رہی تھی, جو دیہات میں تھی, وہ خوراک وہ اپنے کھیت چھوڑ کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ دنیا بھر میں ہوا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو انکریج کریں کہ یہ جائیں. اب یہ کیسے ہوگا
وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو ہیروز یا ان کو لوگ جو ہوا میکنگ اے ڈفرینس وہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس نے کیا کچھ کر لیا، اس نے کیا کچھ کر لیا. لیکن ریئل، کیونکہ آج کل جو ایک اور رجحان یہ ہے کہ جو شوشہ زیادہ کر لیتا ہے اس کی شکل زیادہ نظر آتی ہے، اس کی سنوائی بھی ہو جاتی ہے، وہ انفلوئنسر بن جاتے ہیں. انفلوئنسر بن جاتے ہیں. اور جو شوشہ نہیں کرتے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، ان کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک اس میں جو لوگ اس قابل ہیں دوسروں کو پروموٹ کرنے کے لیے، جس میں ایک ٹی وی چینلز ہیں، یہ کیونکہ ٹی وی چینلز جو ہیں یہ ہر گھر میں پہنچتے ہیں، ایک ان کا بہت ہے. دوسرا بہت ساری اس طرح کی ایجنسیز ہیں جو کر سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، جیسے WWF ہے، IUCN ہے. WWF کے ساتھ میں ہمیشہ میرا ایک پھٹا ہوتا تھا کہ وہ جی اپنے ایمبیسڈرز ان لوگوں کو بناتے تھے، شاید اس میں ان کو سینس نظر آتی تھی کہ جی وہ کسی ایکٹر کو ایمبیسڈر بنا دیں تو ہر کوئی اس کی شکل جانتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار وہ کیا بات کرے گا انوائرمنٹ کے بارے میں. لہٰذا ہمارا خیال اب یہ ہے سب باتیں سن کے کہ جو وہ اصلی ہیرو ہیں اور اصلی چیمپئن ہیں پانی اور غذا اور خوراک اور زراعت کے، ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. وہ پاکستانی جنہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور میں نے تو اپنی پوری زندگی میں ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، تو ان کے کام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ ہم جیسے بڈھے ٹھڈے بھی ہوں گے اور کچھ آپ جیسے نوجوان بھی. بہت سے نوجوانوں میں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے. تو ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ سنیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اور ان کو ہم گائیڈنس دیں کہ یہ کس طرح سے اپنے پیغام کو اوروں تک پہنچائیں. اور جو ایک احساس کمتری یا احساس محرومی ہمارے نوجوانوں میں ہے، اس سے ان کو نکلنے میں مدد دیں. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو جو سیاست بنا دیا جاتا ہے اس سے کس طرح سے ہم دوبارہ پیچھے ہٹیں، کیونکہ پانی کے مسائل صرف سیاست سے حل نہیں ہوں گے. تو اس نقطے پہ آج میں اس پروگرام کو ختم کرتی ہوں. آپ چاروں کے یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ ہم لوگ آئندہ بھی ملتے رہیں گے اور اس طرح کے مکالمات جاری رہیں گے. بہت شکریہ. سننے والوں کا بھی بہت شکریہ. خدا حافظ.